मैं भी पिछले जो गुजरा हुआ साल है इसके दिसंबर की एक सर्द रात को गर्म कमरे में लोग बाबों से मिलते हैं और उनसे अंदर की बातें पूछते हैं, तो मैं भी एक सियासी बाबे से मिला और मैंने उससे पूछा कि मुझे बताएं कि आज मुझे ये बता दें कि हकीकत क्या है। नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ को से वादा किया गया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे और फिर उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया, उनको डिच कर दिया और उनको धोखा दिया गया। दूसरी साइड कहानी की ये है कि जी नवाज शरीफ का अपना कसूर, ना उन्होंने कैंपेन की, ना उन्होंने कोई बयानिया दिया। एक बात तो पहले याद रखे, उन्होंने कहा मेरे समेत 4, 5, 6, 10 जितने भी लोग पार्टी के अंदर अहम हैं उनके साथ मियां नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद से नहीं मिलते। नवाज शरीफ जिस अक्सरियत के दिल दादा हैं, जो बेसिकली जिस अक्सरियत के साथ वो हुक्मरान बनने के आदी हैं, चले ऐसे कह लें, वो अक्सरियत उन्हें नहीं मिली, तो नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। आखिर पे उन्होंने मुझे ये कहा कि नवाज शरीफ किसी मौका की तलाश में, वो आंखें जमाए बैठे हैं शिकरे की तरह, वो बयानियाँ बना रहे हैं, सोच रहे हैं और वो किसी मौके पे अपना बयानिया लेके सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, नए साल का पहला दिन, तो मैंने सोचा कि आपको कोई ऐसी कहानी बताऊं, ऐसी खबर दूं जो पिछले पूरे साल में डिस्कस हुई, लेकिन असल हकीकत उसमें क्या है तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो नए साल पे नाज़रीन आपको नया साल मुबारक, नए साल का आगाज़ मुबारक हो आपको। अल्लाह करे कि नया साल मुख्तलिफ हो, अच्छा हो, सबकी ज़िंदगियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन का साल हो। ये सबसे बड़ी दुआ है, हम सबको करनी चाहिए। तो आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पिछले पूरे साल 24 जो था 2024 इसमें डिस्कस हुई। जितने मुंह उतनी बातें नहीं और हर एक ने अपनी कहानी बयान की। किसी ने जो करीब समझे जाते थे उन्होंने कहानी बयान की, तो किसी ने किसी के हवाले से बात की। कोई ख़बर बना के पेश करता रहा तो कोई तज्ज़िये करता रहा। तो वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म क्यों ना बन पाए, किसने रोका, और मियां नवाज शरीफ का ये जो फैसला था क्या ये अपना था या उनको दूर रखा गया, और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कैसे बना दिया नवाज शरीफ ने, और ये फैसला जो है ये नवाज शरीफ का अकेले का था या इसमें उन पे दबाव था, और मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किसने किया था। तो इस पे बहुत सी कहानियाँ हैं। तो मैं भी पिछले जो गुज़रा हुआ साल है इसके दिसंबर की एक सर्द रात को एक गर्म कमरे में लोग बाबों से मिलते हैं और उनसे अंदर की बातें पूछते हैं, तो मैं भी एक सियासी बाबे से मिला और मैंने उससे पूछा कि मुझे बताएं कि आज मुझे ये बता दें कि हकीकत क्या है। तो वो सियासी बाबा एक सीनियर सियासतदान है, नून लीग से ताल्लुक़ है और ऐसा सियासतदान है जो कभी इलेक्शन नहीं हारा। उस वक्त भी इलेक्शन जीतता है जब कोई इलेक्शन नहीं जीतता। तो शरीफ फैमिली के भी बहुत करीब है, लेकिन उसका शुमार चापलूसों में नहीं होता। तो ऐसा बंदा जो ट्रू पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल अपने इलाके का एक रिप्रेजेंटेटिव हो और वो चापलूस भी ना हो, तो उसकी बात पे यकीन करना चाहिए। ये था मेरा क्राइटेरियन, इसीलिए मैं उनके पास गया। अच्छा जी, अब ये कहानियाँ ये हैं कि जी नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ को से वादा किया गया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। वादा यानी कि ऊपर वालों ने वादा किया था।
تو مقتدرہ نے، اور پھر انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا، ان کو ڈچ کر دیا اور ان کو دھوکہ دیا گیا۔ اچھا، ایک یہ ہے سائیڈ کہانی کی۔ دوسری سائیڈ کہانی کی یہ ہے کہ جی نواز شریف کا اپنا قصور ہے، اور نواز شریف اپنے قصور، اپنا اس کا قصور تھا، اس لیے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، نہ انہوں نے کیمپین کی، نہ انہوں نے کوئی بیانیہ دیا، اور وہ ووٹ لینے میں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں ناکام رہے۔ تیسری کہانی، نواز شریف چونکہ ایک کرپٹ آدمی ہے، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر یہ کہ وہ جب یہ الیکشن ہارے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، اور انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، فیصلے کسی اور نے کیے۔ یہ تین ورژن مشہور ورژن ہیں، اور بھی ہوں گے، اور بھی اس میں مختلف چیزیں ہوں گی، لیکن یہ تین ورژن جو ہیں نواز شریف کے حوالے سے یہ بڑے مشہور ہیں۔ تو ان تینوں کے حوالے سے جب میں نے پوچھا کہ بتا دیں بھئی اصل کہانی کیا ہے، تو وہ جو سیاسی بابا ہیں، سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایک بات تو پہلے یاد رکھے، انہوں نے کہا میرے سمیت یہ وہ بندہ ہے، سیاسی شخصیت ہے جو 4 سے 5 نون لیگ کے اہم لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، جو آپ کو حکومت یا حکومت سے باہر ہر سیاسی ان کی جو میٹنگ ہو یا کوئی مذاکرات ہوں یا مشاورت ہو، اس میں یہ نظر آتے ہیں۔ نام نہیں بتانا چاہ رہا۔ اس نے کہا میرے سمیت 4 5 6 10 جتنے بھی لوگ پارٹی کے اندر اہم ہیں، ان کے ساتھ میاں نواز شریف الیکشن کے بعد سے نہیں ملتے۔ اچھا، یہ بات کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیونکہ پچھلے دنوں خرم دستگیر صاحب کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ مجھے نواز شریف سے ملنے نہیں دیا جا رہا اور مجھے ملاقات نہیں ہو رہی۔ کچھ اسی طرح کی مطلب بالواسطہ سی گفتگو، انڈائریکٹ، وہ سعد رفیق صاحب بھی کہیں کرتے نظر آئے۔ پھر ان چیزوں کو جاوید لطیف صاحب نے تھوڑا توثیق کرنے کی کوشش کی اپنے ٹی وی انٹرویوز میں، ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مل ہی نہیں رہے، وہ کسی سے نہیں ملتے، اور اگر وہ کسی سے ملتے تو وہ خواجہ آصف ہے۔ فیملی کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور خواجہ آصف کے ساتھ بھی وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف قسم اٹھاتے ہیں ہمارے سامنے کہ جب بھی میں میاں نواز شریف سے ملا ہوں اس الیکشن کے بعد، انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی۔ وہ ہماری جو بھی گپ شپ، اپنی فرینکنس ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے اور بس۔ ایک تو یہ بات کہ کسی کا غصہ، گلہ، یہ سب، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے، کوئی روک نہیں رہا، کوئی نگرانی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ان پر نگرانی ہے بڑا، یہ بھی ایک بات کہ او جی وہ بھائی لوگوں نے پتہ نہیں کیا کر رکھا ہے، کوئی جادو کر رکھا ہے، انسان ہے بھائی، آزاد ہے۔ تو یہ کہانیاں مشہور ہیں۔ تو ایسا انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے، وہ نہیں ملتے، وہ سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب یہ کہ نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں بنے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ میں بھی پہلے بات کرتا رہا ہوں، انہوں نے میری اس بات کی تصدیق کی کہ چونکہ نواز شریف یہ الیکشن لوز کر گئے تھے، لوز کرنے کا مطلب اکثریت نہیں حاصل کر سکے ان کی پارٹی جو ان کو چاہیے تھی۔ نواز شریف جس اکثریت کے دل دادا ہیں، جو بیسیکلی جس اکثریت کے ساتھ وہ حکمران بننے کے عادی ہیں، چلے ایسے کہہ لیں، وہ اکثریت انہیں نہیں ملی، تو نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ یہ اس کی اصل ریزن ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہوا یہ تھا کہ جب وزیر اعظم کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی تو نواز شریف نے پارٹی میں سے کوئی اراؤنڈ
10 لوگوں کو بلایا جو سینئر لوگ پرانے ہیں، اس میں یہ ہمارے جن سے میری گفتگو ہوئی ہے یہ بھی شامل تھے، یہ شخصیت بھی۔ تو کہتے ہیں نواز شریف نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سب آ گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے ملے، فردن فردن ہاتھ ملا کے، تو انہوں نے کوئی 15 منٹ کی اپنی سپیچ دی، اور 15 منٹ کی سپیچ میں یہ تھا کہ جو نرچل تھا وہ یہ تھا کہ میں شہباز شریف کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرتا ہوں، اور یہ میری طرف سے، ہماری طرف سے وزیر اعظم ہوں گے، اور میرا یہ فیصلہ ہے، اس پہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں کریں گے، میں کوئی بات نہیں سنوں گا، کوئی اور بات کرنی ہے تو کریں، اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب چپ کر گئے، کیا ہو سکتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے موقع جانا، وہ بھی اسی میں شامل تھے، اور انہوں نے کرتے 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 بات گھماتے گھماتے اسی پہ لے کے آ گئے، اور اسے کہا کہ وہ دیکھیں باجی، بات یہ ہے کہ آج بھی صبح آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے صبح بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اب بھی میں ان سب لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ باجی آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ بنے، ہم سب آپ کے سپاہی ہیں، ہم آپ کے سپاہی ہی رہیں گے، اور سپاہی کے طور پہ کام کریں گے، ہماری یہ اٹموسٹ ڈیزائر ہے۔ تو نواز شریف نے وہاں پہ مطلب وہ کہتے ہیں معمول سے ہٹ کے انہوں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی، یہ میرا فیصلہ ہے، فائنل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں میرے سمیت کچھ ایک دو اور لوگوں نے، سب نے نہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ نہیں، یہ آخری فیصلہ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ نشست جو برخاست ہونے والی تھی تو ہم نے کہا کہ میاں صاحب پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا بتا دیں، تو سب کو پتا تھا، کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ مریم نواز نہیں آنا، لیکن ہم ان کے منہ سے سننا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو کنوے ہو جائے گا، اور آفٹر ورڈ وہ کنوے ہو گیا۔ تو یہ ٹوٹل کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بنے کیوں نہیں ہیں، خود کیوں نہیں بنے، حالانکہ وہ بننا چاہتے تھے، الیکشن سے پہلے وہ بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے ان طاقتوں کو جواب دینا کہ جنہوں نے مجھے نکالا، دیکھے آج میں پھر وزیر اعظم ہوں، چوتھی بار وزیر اعظم ہوں، اور اپنے سیاسی مخالفین کو بھی یہ جواب دینا چاہتے تھے، وہ بحثوں کا منہ بند کرنا چاہتے تھے، یہ خواہش تھی ان کی۔ لیکن الیکشن میں جو بھی ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ تو کیسے، اس فیصلے کے پیچھے کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی؟ تو یہ ایک انہی ہمارے جو سیاسی بابا جی ہیں، جو شخصیت ہیں، وہ انہی کے ساتھ ان کی ایک بعد میں ایک جگہ پہ ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندازے کے بالکل الٹ انہوں نے یہ سیاسی جملہ کہہ دیا جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، دونوں تھے، کہیں سفر کر رہے تھے، تو میں ان کے برابر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے میرے ایسے ہاتھ مار کے کہا کہ سناؤ جی میرا فیصلہ کیسا سی؟ تو میں نے کہا جی میاں صاحب وزیر اعظم والا؟ کہتے ہاں، اب بتاؤ۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں 3 مہینے چل پاتا، میں تو 2 مہینے بھی نہ چل پاتا، تو کیسا سی میرا فیصلہ پھر؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح کی گورنمنٹ ہے، جس طرح کا سسٹم ہے، اس میں صرف شہباز شریف ہی چل سکتے، نواز شریف نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا میں 2 مہینے نہ چل پاتا، یعنی کہ میں ڈکٹیشن نہ لیتا اور میں ریزائن کر دیتا۔ انہوں نے کہا 3 کیا، میں 2 نہ چل پاتا، پہلے کہا 3 نہیں چل پاتا، پھر کہا نہیں میں تو 2 بھی مہینے نہ چل پاتا۔ تو یہ تھی اصل وجہ، یہ ہے وجہ جس کا انہوں نے مطلب خود ہی یہ بتا دیا کہ جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں بنے، کیونکہ
جو مینڈیٹ تھا وہ منقسم تھا، وہ تقسیم کر دیا گیا تھا، میں جان بوجھ کے یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، تقسیم کیا گیا، نواز شریف کو دور رکھا گیا، لیکن یہ الیکشن کے دوران ہوا، بعد میں نہیں ہوا۔ اور مریم نواز کو نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ یہ جو ادھر ادھر کی کہانیاں ہیں، یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی وہ ان لوگوں نے بنایا اور نواز شریف کو لا علم رکھا، اور 10 دن تک ان کے پاس فون نہیں تھا، اور 10 دن تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آخر پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، آپ بتائیں نواز شریف پھر اب خاموش کیوں ہیں؟ تو میرے ویلاگ کا بھی یہ آخر ہے، تو آخر پہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نواز شریف کسی موقع کی تلاش میں، کسی موقع کی تلاش میں، وہ آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں شکرے کی طرح، وہ کوئی بیانیاں بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور وہ کسی موقع پہ اپنا بیانیہ لے کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ویلاگ، تو انشاءاللہ باقی اپڈیٹ